बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हर्फ़ अक़ीदत के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद नज़ीर सियालवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, दुनिया में हज़ारों लाखों लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ हस्तियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चुन लेता है और उनसे वो कारहाय नुमाया सर अंजाम होते हैं कि रहती दुनिया तक उनके नाम याद रहते हैं। आज जिस हस्ती के हुजूर हमने अपनी मोहब्बतों, अक़ीदतों, इरादतों का खिराज पेश करना है, दुनिया उन्हें हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेली अलैहि रहमा के नाम से याद करती है। आपका उर्स पाक पूरी आबोताब के साथ इस वक्त लाहौर में इनेकाद पजीर है। लाखों ज़ायरीन अक़ीदतमंदान उर्स पाक में अपनी हाज़री पेश कर रहे हैं और सलाम नियाज़ पेश कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर अपनी दुआएं पेश कर रहे हैं। अल्लाह करीम अपने इस नेक वली के सदका लोगों की दुआएं कबूल फरमाता है, मुरादें पूरी करता है। और इतनी अजीम हस्ती जिसके हुजूर आज हमने ये खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया, जिनके लिए आज अक़ीदत अपनी मोहब्बत और इरादत पेश करने के लिए एक बड़ा ही मुख्तसर एक फॉर्मेट में हमने इस खूबसूरत प्रोग्राम को तरतीब दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हमारी ये कोशिश, ये मोहब्बत, ये अक़ीदत कबूल मंजूर फरमाए। हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपका 978वां उर्स पाक पूरी आबोताब के साथ इस वक्त लाहौर शहर में इनेकाद पजीर है। पूरी दुनिया से अक़ीदतमंदान आपके उर्स पाक पे हाज़री देते हैं और अपनी मोहब्बतों, अक़ीदतों का खिराज पेश करते हैं। आज आपकी शख्सियत के हवाले से, आपके कमालात, आपके ज़ोद व तक़वा के हवाले से आज ख़ास तौर पर गुफ्तगू की जाएगी। आज इस खूबसूरत प्रोग्राम में हमारे साथ बड़ी ज़ी कदर शख्सियत तशरीफ़ फरमा है। मुमताज़ मोहतरम सना खां जनाब हाफिज़ अहमद कादरी साहब ख़ास तौर पर इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया किबला, आप इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बने, तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन कराम, हमारे दूसरे ज़ी कदर मेहमान इंशाअल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे, बड़े ही मुमताज़ मोहतरम आलिम दीन हज़रत अल्लामा प्रोफेसर जमशेद अज़ीज़ कादरी साहब। आप इंशाअल्लाह इस हवाले से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू इंशाअल्लाह मैं और आप समाअत करेंगे। आगाज़ करते हैं एक मनकबत से। हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा के हुजूर नज़राना अक़ीदत पेश करने का शर्फ़ हासिल करेंगे हाफिज़ अहमद रज़ा कादरी। दयार दाता से होकर जो मुश्क आए, दयार दाता से होकर जो मुश्क आए, दयार दाता से होकर जो मुश्कबो आए, सबा को चाहिए उसके कदम को छू आए, सबा को चाहिए उसके कदम को छू आए। और दयार दाता पे बटता है रात दिन सदका, दयार दाता पे बटता है रात दिन सदका, वहाँ से दस्ते तलब हो के सुरखरू आए, वहाँ से दस्ते तलब हो के सुरखरू आए। और ये आरज़ू है गुलामों
تیرے شامل ہوں یہ آرزو ہے غلاموں میں تیرے شامل ہوں سو گنج بخش یہ تعبیر ہو بہو آئے سو گنج بخش یہ تعبیر ہو بہو آئے یہ آرزو ہے غلاموں میں تیرے شامل ہوں سبحان اللہ یہ آرزو ہے غلاموں میں تیرے شامل ہوں سو گنج بخش یہ تعبیر ہو بہو آئے سو گنج بخش یہ تعبیر ہو بہو آئے سو گنج بخش یہ تعبیر ہو بہو آئے یہ آرزو ہے غلاموں میں تیرے شامل ہوں یہ آرزو ہے غلاموں میں تیرے شامل ہوں سو گنج بخش یہ تعبیر ہو بہو آئے سو گنج بخش یہ تعبیر ہو بہو آئے سو گنج بخش یہ تعبیر ہو بہو آئے سبحان اللہ اور ملے وہ شمع کے عرفان آگہی چمکے ملے وہ شمع کے عرفان آگہی چمکے کہ ایک در سے نفس سے صدائے ہو آئے ہر ایک در سے نفس سے صدائے ہو آئے ملے وہ شمع کے عرفان آگہی چمکے ملے وہ شمع کے عرفان آگہی چمکے کہ ہر ایک تارے نفس سے صدائے ہو آئے ہر ایک تارے نفس سے صدائے ہو آئے دیان داتا سے ہو کر جو مشک بو آئے صبا کو چاہیے اس
اس کے قدموں کو چھو آئے، تیار داتم واہ واہ، سے ہو کر جو مشک بو اللہ آئے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے دل نشیں، پرسوز، پرکیف انداز میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے ممتاز محترم ثنا خان حافظ احمد رضا قادری۔ اللہ کریم آپ کے سوز و گداز میں، علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ سامعین ذی وقار، جب بندہ مومن کثرت نوافل اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ پکڑنا ہاتھ اس کے ہوتے ہیں اور پکڑنا میرا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، سننا میرا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا میرا ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی کی یہ ایک شان ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی جو ہے دوست کو کہتے ہیں، ولی صدیق کو کہتے ہیں، اور اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ، آپ کے وصال کو تقریباً 1000 سال ہو گئے، اور آج بھی آپ کا نام اسی طرح زندہ اور تابندہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کا یہ ارشاد باری تعالیٰ، جس کی تفسیر حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کی زندگی سے ہمیں نظر آتی ہے۔ بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے اپنی زندگی اتباع شریعت اور اتباع سنت میں گزاری، اور آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ آپ کا فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا بھی دیکھیں اور شریعت کا وہ پابند نہ ہو تو اسے صوفی مت سمجھیں۔ صوفی وہی ہوگا جو سنت اور شریعت کا تابعدار ہو۔ اولیاء اللہ کی یہ شان ہے، اور آپ کی خوبصورت کردار اور اقوال کے ساتھ آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کی، اور ہزاروں لوگ دامن اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ کریم حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کے فیض و برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ اس خوبصورت موضوع پر ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز عالم دین حضرت علامہ جمشید عزیز قادری صاحب۔ آپ سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے جانیں گے، آپ کے کمالات، آپ کے زہد و تقویٰ، آپ کی پیدائش، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ ناظرین کرام، آج اس خوبصورت پروگرام میں ہم اپنی محبتوں اور عقیدوں کا خراج پیش کر رہے ہیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ۔ آپ کی شخصیت کے حوالے سے آج خاص طور پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شامل ہیں بڑے ہی ممتاز عالم دین حضرت علامہ پروفیسر جمشید عزیز قادری صاحب۔ حضور جی ارشاد فرمائیے کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کی شخصیت کا تعارف پیش کیجیے کچھ اس انداز سے کہ آپ کی شخصیت کا پورا تعارف نکھر کے ہمارے سامنے آ جائے، کہ آپ کب، آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی تعلیم و تربیت اور اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی بسم اللہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے تو میرے محترم بھائی محمد نذیر سیالوی صاحب، آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد DNN چینل والے، یہ میرے دوست، یہ میرے بھائی، جن کی وساطت سے آج حضور سلطان الاولیاء، شیخ الاولیاء، امام الاولیاء حضرت حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں کچھ عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کا موقع ملا، سبحان اللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے بے شک۔ کہ ہم اتنی بڑی ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، اتنی بڑی ہستی کا ذکر کر رہے ہیں کہ آج لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں جو حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دے کر اور آپ کی در کی حاضری
دے کر پھر فخر محسوس کرتے ہیں سبحان اللہ، کہ آج الحمدللہ ہمیں حضور داتا کی نگری میں جانے کا کہنے، اعزاز سبحان اللہ، اور شرف حاصل ہوا ہے۔ میں ابتدا میں ہی یہ دعا کروں گا کہ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے توسل سے اور آپ کی طفیل اللہ کریم ہم سب کی اس مجلس کو، اس کوشش کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین آمین، اور یہ بھی التجا ہے کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اگر ایک نظر پڑ گئی نا اللہ تو اکبر، ہمارا ایمان ہے الحمدللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی کیا سنور کہیں، جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو آیت بینہ میں پڑھی ہے، پہلے میں اس کا تھوڑا سا اس کا ترجمہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں ہمارے سامعین اور ناظرین جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ لوگوں کے 4 سے 5 اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، اس میں پہلا وصف کیا ہے؟ الصابرین، کیا صبر کرنے والے۔ واہ واہ واہ، نمبر 2 والصادقین، سچ بولنے والے۔ اللہ اکبر، نمبر 3 والقانتین، قناعت کرنے والے، تھوڑے پہ صبر کرنے والے۔ نمبر 4 والمنفقین، اللہ کے رستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے والے۔ واہ واہ واہ، اور سبحان نمبر 5 والمستغفرین بالاسحار، جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو یہ لوگ اپنے اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ بیٹھ کر اپنے اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ اور وہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے نا نذیر بھائی، کیا کہیں، اس سحری کے وقت میں تو اللہ تعالیٰ نے کئی برکتیں اور رحمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اور یہ جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا شیوہ یہ ہوتا ہے، میں اور آپ تو وہ ہیں جیسے جیسے رات ڈھلتی ہے بستر پہ جاتے ہیں تو ہمیں سکون آتا ہے، اللہ، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے جیسے رات ڈھلتی ہے اللہ تو یہ اس معاملے میں بےتاب ہوتے ہیں کہ کون سا لمحہ ہو، اللہ کون سی گھڑی ہو کیا کہیں، کہ ہم اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ سبحان وہ اللہ، وارث شاہ جنڈیالے والا ہے نا، بابا وارث شاہ، واہ واہ، وہ ان کی ایک بات یاد آتی ہے، ان کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، پچھلی رات دا جاگنا بہت اوکھا، اللہ اکبر، ایک جاگ دا یار راتیں، ہائے ہائے، سبحان ایک اللہ، جاگ دا عشق دی مرض والا، کیا کہنے، ایک جاگ دا سخت بیمار راتیں، ایک جاگ دا چور سن اتے، اللہ ایک جاگ دا پہرے دار راتیں، اللہ اکبر، وارث شاہ میاں سارے سو جاندے، بس اکو جاگ دا پروردگار راتیں۔ سبحان اللہ، تو یہ لوگ جیسے جیسے رات ڈھلتی ہے اپنے اللہ کے ساتھ ان کے تعلقات مزید مضبوط ہوتے ہیں۔ سبحان اور طے شدہ بات ہے نا، جب یہ اللہ کو مناتے ہیں تو پھر اللہ بھی تو ان کی باتیں پوری کرتا ہے۔ کیا بات، جیسے خود کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ واہ واہ، میرے استاد محترم یہاں پہ ایک جملہ ارشادہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروا دوں۔ اللہ اکبر، اور آج حضور داتا صاحب کا چرچا پوری دنیا میں، صرف پاکستان نہیں، کوئی شک پوری دنیا میں حضور داتا صاحب کے چرچے ہو رہے ہیں اور تا قیام قیامت ہوتے رہیں گے، بے شک، کیونکہ انہوں نے اللہ کا چرچا کیا ہے، کیا کہیں، انہوں نے اللہ کے حبیب کا چرچا سبحان کیا اللہ، ہے۔ سبحان جہاں تک بات ہے حضور داتا صاحب کے تعارف کی، واہ واہ، تو آپ کا نام نامی اس میں گرامی عام طور پر تو داتا صاحب کے نام سے مشہور ہے، اور کتابوں کے اندر بھی لوگوں کی زبانوں پہ بھی یہی جملہ اور یہی لفظ مشہور ہے، جبکہ داتا صاحب یا داتا گنج بخش یہ آپ کا ایک لقب ہے۔ لقب ہے، بے شک، اس کی بھی وجہ آگے جا کے ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ کا یہ لقب کیوں ہے۔ آپ کا جو اصل نام تھا وہ تھا علی، سبحان اللہ، اور آپ کے والد محترم کا نام تھا عثمان، علی بن عثمان۔ سبحان اللہ، اسی لیے کتابوں کو پڑھیں نا تو جب آپ کا پورا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے واہ واہ، تو وہ آتا ہے علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری سبحان اللہ، غزنی جلابی، اللہ، یہ ہے پورا نام آپ کا، سبحان علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری غزنی جلابی۔ سبحان اللہ، یہ جو غزنی اور جلابی ہے یہ بھی میں ابھی عرض کرتا ہوں، پہلے آپ کا میں شجرہ نسب عرض کر لوں۔ جی، حضور داتا صاحب کا جو شجرہ نسب ہے، علی بن سید عثمان سبحان اللہ، بن سید عبد الرحمن سبحان اللہ، بن سید عبداللہ بن سید ابو الحسن علی بن سید حسن بن
سید زید بن حضرت امام حسن بن حضرت مولا علی شیر خدا سبحان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہے آپ کا پورا نسب۔ اب اسی لحاظ سے دیکھا جائے تو تقریباً آپ 6 سے 7 واسطوں میں حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب جا کے مل جاتا ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہ نجیب الطرفین ہیں، کیا کہنے، نجیب الطرفین سید ہیں، سبحان اللہ، یعنی آپ اپنے والد محترم کی طرف سے حضرت امام حسن کے ساتھ آپ کا سلسلہ ملتا ہے، سبحان اللہ، اور آپ کی والدہ محترمہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ نجیب الطرفین سید کہلاتے ہیں۔ کیا کہیں، اس کے بعد آتا ہے جی آپ کا جو نام کے ساتھ میں نے غزنی بولا ہے، اللہ جلابی بولا ہے یا حجویری بولا ہے، جی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو غزنی وہ شہر تھا بے شک، جس شہر میں آپ کی ولادت ہوئی، سبحان اللہ، اور اس غزنی شہر کے اندر 2 محلے تھے، جلاب بھی ایک محلہ تھا اور حجویر بھی ایک محلہ بے تھا۔ شک، سبحان اللہ، آپ کا خاندان دونوں محلوں میں رہتا تھا، کیا کہنے، جلاب کے ساتھ بھی آپ کا تعلق اور نسبت تھی اور حجویر کے ساتھ بھی آپ کا تعلق اور نسبت تھی۔ تو اسی نسبت کی بنا پر آپ کو غزنی بھی کہا جاتا ہے شہر کی وجہ سے، آپ کو جلابی کہا جاتا ہے اسی محلے کی وجہ سے، اور آپ کو حجویری کہا جاتا ہے وہ بھی جو دوسرا محلہ تھا اس محلے کی وجہ سے۔ تو میں اپنے سامعین کو یہ دوبارہ گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ حضور داتا صاحب کا پورا نام نامی اسم گرامی علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری غزنی جلابی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جہاں تک آپ کی ولادت باسعادت کی بات ہے تو ہجری کم و بیش 400 ہجری کا یہ دور بنتا ہے، سبحان اللہ، اور اگر اس کو عیسوی سن میں لیا جائے تو ماہ نومبر تھا 1009 عیسوی میں حضرت حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہ خوبصورت چراغ، یہ خوبصورت چراغ 1009 میں ایسا چمکا، ایسی اس کی روشنی پھیلی کہ آج تک ان کو گئے دنیا سے پردہ کیے ہوئے تقریباً 978 سال ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، اس کے باوجود بھی اس چراغ کی کرنیں، اس کی شمعیں، اس کی روشنیاں پوری دنیا کو روشن کیے ہوئے ہیں، اور لوگ آتے ہیں اپنے دلوں کی پیاس بجھاتے ہیں، اپنے غموں کی پیاس بجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے فیوز و برکات ہمیں بھی نوازے۔ یہ آپ کا مختصر سا ولادت کے حوالے سے آپ کا تعارف۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ کے اساتذہ اور شیوخ اور اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں۔ جہاں تک بات کرتے ہیں جی آپ کی تعلیم و تربیت کی، تو حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ صرف 4 سال کی عمر تھی آپ کی، سبحان اللہ، جب آپ کو غزنی کے ہی ایک ادارے میں داخل کروایا گیا، اور وہ ادارہ سلطان محمود غزنوی نے بنوایا تھا۔ اللہ اکبر، اس ادارے میں آپ کو ابتدائی تعلیم کے لیے داخل کروایا گیا، سبحان اللہ، اور آپ نے جب قرآن مجید حفظ کر لیا تو اس کے بعد عربی اور فارسی کے علوم میں آپ نے مہارت حاصل کی۔ سبحان اللہ، اس میں نذیر بھائی ایک بات یاد رکھیے گا، جی جی، ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں نا، اولیاء کرام کو دیکھتے ہیں، اور جتنے بھی بڑے بڑے مزارات ہیں اولیاء کرام کے مزارات ہیں، آپ ان کو پڑھیں، ان کو دیکھیں، ان کی اسٹڈی کریں، ان کو سرچ کریں، تو آپ کو جتنے بھی اولیاء کرام ہیں اگر وہ ولی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ دین کے عالم بھی تھے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات تھی، کیا کہنے، بہت بڑی بات تھی ہے، اور یہ میں حضور داتا صاحب تو بڑی دور کی بات ہے نا، یہ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان بننے سے پہلے جو بر صغیر کے اندر نظام تعلیم تھا وہ کیا تھا؟ اس وقت بھی ہمارا نظام تعلیم جو تھا اس میں قرآن پاک کے علوم تھے، اس میں فقہ کے علوم تھے، اس میں عقائد کے علوم تھے، اس میں عربی کے علوم تھے، اس میں فارسی کے علوم تھے۔ یہ اب تک بھی رہا ہے یہ سلسلہ، لیکن پاکستان بننے کے بعد یہ نظام تھوڑا سا تبدیل ہوا۔ آج بھی ہم اپنا خانقاہی نظام دیکھتے ہیں تو خانقاہی نظام میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ مسجد اور مدرسہ
بے شک کیا یہ دونوں چیزیں اولیاء عظام کے مزارات کے احاطے میں اور مزارات کے ساتھ یہ نظر آئیں گی، کیونکہ یہ ان کی تربیت کا اثر تھا۔ اور یہ بزرگان دین جہاں بھی جاتے، جہاں بھی ڈیرا لگاتے، مسجدیں بنواتے اور ادارے بنواتے۔ تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے علوم کا یہ فیض الحمدللہ ان کے مزار پر انوار کے زیر سایہ یہ علوم کے فیض جاری ہیں۔ تو ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے عربی اور فارسی کے علوم حاصل کیے، قرآن، تفسیر، فقہ، حدیث، ان علوم کو سیکھا، اور ان علوم کو سیکھنے کے لیے آپ نے کم و بیش 300 سے زیادہ 300 سے زیادہ اساتذہ اور 300 سے زیادہ مشائخ عظام سے آپ نے اکتساب فیض کیا، اور آپ نے ان بزرگوں سے علم حاصل کیا۔ جن آپ ان میں جہاں تک بات کرتے ہیں آپ کے اساتذہ کی، تو یہ لسٹ بہت لمبی ہے، میں صرف ایک دو ہستیوں کا ذکر کرتا ہوں، جن میں حضرت ابو العباس اشقاقی رحمۃ اللہ علیہ ایک یہ نام آتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن سے آپ نے علوم حاصل کیے۔ شیخ جعفر بن محمد المصباح السیدلانی، سبحان اللہ، یہ بھی ان کے بزرگوں میں سے ہیں، اساتذہ کرام میں سے ہیں۔ شیخ ابو القاسم بن علی بن عبداللہ، یہ بھی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں، اور ایسی ان ہستیوں سے آپ نے اکتساب فیض حاصل کیا۔ ان میں مجھے نا چلتے چلتے ایک بات یاد آ رہی ہے، انہوں نے نا خود اپنے جو استاد محترم نا ابو العباس اشقاقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے، حضور داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں علم حاصل کر رہا تھا نا، تو میرے استاد محترم نا، میں ان کو وضو کروا رہا تھا، تو وضو کرواتے کرواتے کیا دیکھتا ہوں کہ میرے استاد محترم اپنے منہ کو دھوتے ہیں نا وضو کرتے کرتے، تو کہتے ہیں جب پانی کا چھینٹا مارتے ہیں نا منہ پہ، تو ان کے ماتھے سے ایک نور نکلتا ہے، سبحان اللہ، نور کی کرن نکلتی ہے، اور وہ نور نکلتا ہے آسمان کی طرف، پھر دوسرا چھینٹا مارتے ہیں، پھر نور نکلتا ہے، پھر تیسرا چھینٹا مارتے ہیں، پھر نور نکلتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے جب 3 مرتبہ دیکھا نا، تو وہ لوگ تجسس والے لوگ تھے۔ حضور داتا صاحب کہتے ہیں میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ میں پوچھوں حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ وضو کرتے ہیں تو نور کی کرنیں نکلتی ہیں، پھر وضو کرتے ہیں پھر نور نکلتا ہے، پھر وضو کرتے ہیں پھر نور نکلتا ہے۔ تو کہتے ہیں برداشت نہ کر سکا، ڈرتے ڈرتے نا استاد محترم کی بارگاہ میں بڑے ادب سے عرض کیا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت ابو العباس اشقاقی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے نا حضور داتا صاحب کو دیکھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا اے علی بن عثمان، یہ جو نور میرے ماتھے سے نکلتا ہے نا، ایک وقت آئے گا یہ نور تمہاری قبر سے نکلتا نظر آئے گا۔ یہ انہوں نے آپ کو دعا دی، سبحان اللہ، اور استاد محترم کی دعا کا یہ اثر اور صلہ ملا، سبحان اللہ، کہ آج دیکھیں ان کے مزار پر انوار سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے نا جی ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں نظر نہیں آتا، تو اگر فرض کریں کسی کے دل میں یہ بات آ بھی جائے تو اس کا جواب بڑا آسان سا ہے کہ وہ نور دیکھنے کے لیے داتا صاحب جیسی آنکھ پیدا کرنی پڑے گی۔ ان کو اپنے استاد کی پیشانی سے وہ نور نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا نا، اگر آج ہمارے اندر بھی اس طرح کی آنکھ پیدا ہو جائے، وہ تقوی طہارت والی آنکھ پیدا ہو جائے، تو ہمیں بھی آپ کے مزار پر انوار سے وہ انوار و تجلیات برستے اور نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ نے نا ابتدائی تعلیم اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کا یہ تعلیم کا سلسلہ رہا۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کی لاہور آمد کب ہوئی اور کیسے ہوئی، اس کا پس منظر بھی اس میں جو سلطان محمود غزنوی تھا نا، اس کا بیٹا تھا ناصر الدین۔ صحیح، سلطان محمود غزنوی نے جو مدرسہ بنایا تھا، ادارہ بنایا تھا، حضور داتا صاحب چونکہ اس میں پڑھے تھے، اللہ اکبر، اور جو ناصر الدین آپ کا بیٹا تھا نا سلطان محمود غزنوی کا، یہ 1029 سے 40 کے درمیان کی بات ہے۔ اس دہائی کے اندر یا اس عشرے کے اندر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لاتے ہیں۔ لاہور تشریف لانے سے پہلے جب آپ کی عمر پاک ہوتی ہے نا 14 سال کی، تو آپ اپنے شیخ کامل کی تلاش میں نکلے، اللہ اکبر، کہ بھائی اساتذہ سے تو علوم حاصل کر لیے، اب روحانی علوم چاہیے، کتابی علوم تو مل گیا، اب روحانی علوم کی تلاش تھی۔ تو روحانی علوم کے لیے، اس تربیت کے لیے آپ چلتے چلتے سلسلہ جنیدیہ کے اندر، کیا کہنے، سلسلہ جنیدیہ کے اندر حضرت شیخ ابو الفضل
ختلی رحمۃ اللہ علیہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، ان کے دست حق پرست پہ آپ نے بیعت کی، واہ واہ، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے سینے لگایا، اور وہ جو جن علوم کی، جن فیوز و برکات کی تڑپ تھی، اس فیض کی تڑپ تھی، اس فیض سے نوازتے رہے، اور ایک عرصہ حضور داتا صاحب نے ان کی خدمت کی۔ جب شیخ کامل نے دیکھا نا کہ اب یہ اس میدان میں کامیاب ہو چکے ہیں کیا کہیں، اور پیارے آقا کی امت کی خدمت کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں گے، سبحان اللہ، تو آپ نے نا ان کی ڈیوٹی لگا دی لاہور میں اللہ، کہ آپ لاہور چلے جائیں۔ اور یہ جو دریائے راوی ہے نا، اس کو آج ہم راوی کہتے ہیں، تاریخ کے اندر اس کو راوی نہیں کہا جاتا، تاریخ میں اس کو بڈھا دریا کہا جاتا ہے، یعنی اس دور میں اس کو بڈھا دریا کہا جاتا تھا۔ تو حکم ہوا کہ بڈھے دریا کے کنارے چلے جاؤ اور وہاں پہ جا کے تو اپنی ڈیوٹی سر انجام دو۔ اللہ، اب حضور داتا صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ سوچ میں کیا تھے، کس سوچ میں پڑ گئے کہ شیخ کامل کا حکم ہے، اللہ، ٹال نہیں سکتے، اللہ اکبر، لیکن انہی کے پیر بھائی حضرت خواجہ میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، وہ وہاں پہ پہلے ہی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو حضور داتا صاحب کو حکم ہوتا ہے کہ آپ جائیں اور لاہور میں جا کے لوگوں کی خدمت کریں۔ سبحان اللہ، اب جب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دل میں تجسس آیا، خیال آیا، اللہ اکبر، تو عرض کی حضور وہاں پر تو میرا حسین زنجانی پہلے سے کیا موجود ہے، کہنے، سبحان اللہ، وہ خدمت کر رہے ہیں، اگر وہ خدمت کر رہے ہیں تو حضور میرے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، آپ نے شیخ کامل نے ارشاد فرمایا جو حکم ہے بس وہ پورا کرو، اللہ، آگے اللہ جانے، اللہ تعالیٰ کے کام جانے۔ سبحان اللہ، اب جب حضور داتا صاحب دیکھیں، کہتے ہیں نا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مجھے یہاں پر نا بابا بلے شاہ کی ایک بات یاد آتی ہے کہ حضور بابا بلے شاہ سے نا جب ان کے پیر کامل ناراض ہوئے تھے، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، حضرت شاہ عنایت ناراض ہوئے تھے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ واہ واہ، اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ اکبر، وجہ یہی تھی کہ حکم ملا تھا کہ یہ کام کر دو، اللہ اکبر، جبکہ حضور داتا صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں لاہور ہے، کہاں قصور کی بستی ہے، تو قصور بیٹھ کے کہتے ہیں لو جی بات کیا ہوتی ہے کہ جی سید ہو، اور سید ہو کے تو مرائیں کی بیعت کر لی ہے۔ اللہ اکبر، تو میں نے کتابوں میں پڑھا کہ آپ کے جو شیخ کامل تھے نا، وہ اس وقت گوشت کھا رہے تھے، پالک گوشت کا سالن بنا ہوا تھا، اور تو وہ بوٹی اپنے دانتوں سے چبانے لگے، تو حضرت شاہ عنایت کا بیٹا بول کے کہتا ہے دیکھیں بابا جی وہ آپ کا مرید بلے شاہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، بس انہوں نے وہیں پہ بوٹی رکھی اور ناراضگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب دیکھیں کہاں قصور ہے اور کہاں لاہور ہے، اللہ اکبر، لیکن اللہ کا ولی اتنی دیر اتنی دور سے بیٹھ کے دیکھ بھی رہا ہے سن بھی، اور سن بھی رہا ہے۔ واہ واہ، یہی معاملہ حضور داتا صاحب کے ساتھ پیش آیا۔ شیخ کامل نے کہا جی آپ جائیں، ان کے دل میں تھا کہ بھائی میرے استاد کا حکم بھی ہے، وہاں پہ میرا حسین زنجانی بھی ہے، کیا کروں؟ حکم ملا، فرمایا تم جاؤ۔ آپ حضور داتا صاحب جب چلتے ہیں نا تو یہ جو بھاٹی گیٹ ہے، یہ اصل میں بھاٹی گیٹ نہیں ہے، اصل میں بٹی گیٹ ہے یہ، کیا بات، ٹھیک ہے، یہ حضور داتا صاحب نے اس کا نام رکھا۔ پر جب یہاں سے اندر داخل ہوتے ہیں نا تو کیا دیکھتے ہیں، صبح فجر کا وقت ہے اللہ، اور ایک جنازہ آ رہا ہے، اللہ، فجر کے بعد ایک جنازہ آ رہا ہے۔ اللہ، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے پوچھا بھئی یہ کون ہے جس کا جنازہ آ رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ میرا حسین زنجانی کا اللہ جنازہ اکبر، ہے۔ سبحان اللہ، اب وہی ولی کامل میرا، یہ بھی ولی کامل ہیں، واہ واہ، استاد بھی ولی کامل ہیں، واہ واہ، جو آنے والے ہیں یہ بھی ولی کامل ہیں۔ سبحان اور کیا ہوتا ہے کہ جس میرا حسین زنجانی کی بات استاد صاحب کے سامنے کر رہے تھے، اپنے شیخ کامل کے سامنے بات کر رہے تھے، انہی کا جنازہ حضور داتا صاحب خود پڑھا رہے ہیں۔ بڑھا ہے، اللہ تو اس طریقے سے آپ کی لاہور آمد ہوئی، اور یہ بڈھے دریا آج تو حضور داتا صاحب کا مزار پر انوار دریا سے کافی دور چلا گیا ہے نا، اس وقت آپ نے جب ڈیرا لگایا تھا تو یہ دریا کے بالکل کنارے پہ ڈیرا لگایا تھا۔ اس طرح آپ جو ہے نا وہ لاہور کی سرزمین پہ تشریف لائے، اور اس وقت سے لاہور کو سیراب کر رہے ہیں، اور آج تک لاہور سیراب ہو رہا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ داتا گنج بخش اور داتا جو کنیت ہے، جو آپ کا لقب ہے، یہ
کب اور کیوں مشہور ہوا، اس حوالے سے کچھ ارشاد؟ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جو یہ لقب ہے نا داتا، داتا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا، اور گنج کہتے ہیں خزانوں کو، بخش کا مطلب بھی دینے والا ہوتا ہے، خزانے بانٹنے والا، خزانے بانٹنے والا۔ اور میرا خیال ہے دلائل دینے کی بجائے نا اگر اس پہ دلائل دیں تو میں ایک چھوٹی سی آپ کی کرامت سناتا ہوں، اس کرامت سے ہی آپ کا یہ جو ہے نا یہ دلائل والا معاملہ اور داتا گنج بخش والا معاملہ یہ واضح ہو جائے گا۔ آج دیکھیں لاہور کی سرزمین پہ جب بھی حضور داتا صاحب کا مزار پر انوار کے زیر سایہ حضور کے عرس پاک کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو دودھ کی سبیل لگتی ہے۔ کیا کہنے؟ یہ دودھ کی سبیل کے پیچھے علماء نے دو باتیں لکھی ہیں، میں ایک اپنے سامعین اور ناظرین کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرزمین لاہور تشریف لاتے ہیں اور آپ بڈھے دریا کے کنارے آپ اپنا ڈیرا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اسی علاقے میں نا ایک جادوگر تھا جس کو رائے راجو یا راجپال جوگی بھی کہتے تھے، رائے راجو بھی اس کا اصل نام اس کا رائے راجو ہے لیکن راجپال جوگی کے نام سے وہ مشہور تھا۔ اس کا ڈیرا تھا حضور داتا صاحب سے آگے، جہاں پہ آپ نے اپنا محل بنایا نا، میں اس کو چگی تو نہیں نہ کہوں گا، یہ آپ کے شایان نشان نہیں ہے، محل آپ کا وہ بھی محل تھا، آپ نے جہاں پہ اپنا محل بنایا تو اس سے آگے نا اس کا ڈیرا تھا جو پرانا تھا، وہاں پہ جادوگر تھا۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس نے لوگوں کو اس بات پہ لگایا ہوا تھا کہ بھئی اپنے جانوروں کا جب دودھ نکالتے ہو تو جو بندہ مجھے اپنی بھینس کا اپنی گائے کا دودھ دے گا وہ تو ٹھیک ہے چلتا رہے گا، جس نے اپنی گائے بھینس کا دودھ مجھے نہ دیا اس کے گائے اور بھینسوں کے تھنوں سے خون آنا شروع ہو جائے گا، اور وہ جادو کے ذریعے سے اس طرح کے کام کرتا۔ جب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ وہاں پہ تشریف لائے نا تو اللہ اکبر، آپ نے وہ ایک بوڑھی عورت کو دیکھا مٹکا اٹھایا ہے اور دودھ لے کے جا رہی ہے، تو پوچھا اماں جی کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگی میں وہ جوگی کو دودھ دینے جا رہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ہم فقیر ہیں بھئی ہمیں بھی تھوڑا سا دودھ دے دو۔ اصل میں تو بات یہ تھی کہ لوگوں کی تعلیم مقصود تھی کہ لوگوں شرک کی طرف نہ جاؤ، غلط پیغام کی طرف نہ جاؤ، وگرنہ اسی راستے میں جب حضور داتا صاحب کہتے ہیں کہ ہم فقیر ہیں ہمیں بھی کچھ دے جاؤ، تو وہ خاتون کہتی ہیں بابا جی آپ کو میں تو جانتی نہیں ہوں، آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں، لیکن اس کو تو عرصے سے جانتے ہیں، اگر اس کو دودھ نہ دیا تو ہمارے جانور بیمار ہو جائیں گے، شام کو ہمیں دودھ کی جگہ خون ملے گا۔ حضور داتا صاحب مسکرائے، آپ نے ارشاد فرمایا مائی جی آپ اس بات پہ پریشان نہ ہوں، آپ ایک مرتبہ دودھ دے کے دیکھو، آج جتنا آپ کے جانور نے آپ کی بھینس نے دودھ دیا ہے نا کل اس سے دوگنا دے گی۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگی دوگنا ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ اللہ کے فضل سے ہوگا، خون تو نہیں آئے گا؟ آپ نے فرمایا تمہیں کسی عام بندے نے نہیں کہا، اللہ کے ولی نے کہا ہے، ولی کامل کا یہ جملہ ہے۔ اب اس عورت نے جب دودھ پیش کیا نا تو دل میں کھٹکا تھا کہ شاید پتہ نہیں آج شام کو کیا ہوگا، جانور دودھ دے گا یا نہیں دے گا۔ جب اس کے نیچے بیٹھی دودھ نکالنے کے لیے تو وہ دودھ پہلے سے بھی دو گنا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا چرچا ہو گیا، کیا بات ہے، اب اس کا چرچا ہو گیا۔ کیا یہاں پہ ہم داتا گنج بخش کہیں گے کہ نہیں کیا بات ہے، سبحان کہ جنہوں نے پہلے ایک گنا دودھ ہے واہ واہ واہ، حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا تو دو گنا ہو گیا، کیا بات ہے، سبحان اور اس خاتون نے اس خبر کو جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دیا، اللہ، کیونکہ فائدہ ہوا تھا اس کو واہ واہ، کہ لوگوں میں نے یہ کام کیا ہے تو میرا جانور بیمار نہیں ہوا، سبحان اللہ، الٹا دودھ کی مقدار بڑھ گئی ہے۔ واہ واہ واہ، اب لوگوں کا تانتا بج گیا، کیا کہنے، لوگ آنا شروع ہو گئے۔ واہ واہ، اب لوگ جب حضور داتا صاحب کی بات، تو وہ جو راجپال جوگی بیٹھا ہوا تھا نا اس کا سلسلہ اب رک جاتا ہے، لوگ اس کے پاس جانا کم ہو گئے۔ اب اس کو پریشانی ہوئی، اس نے پوچھا، مجھے ایک اور بھی یہاں پہ ایک نا ضمناً بات یاد آ رہی ہے، میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا ان کا انداز بڑا نرالا ہوتا ہے۔ یہ ہیڈ مرالہ کے قریب جائیں نا تو وہاں پہ ایک ہستی ہیں پیر سید مہدی حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید ہیں، انڈیا کے سید ہیں، ان کو لاڑا چنا کہا جاتا ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ لاڑا چنا ان کو کیوں کہتے ہیں؟ جب وہ کشمیر سے یہاں پہ آئے نا اس پنڈ میں کری شریف کے اندر اس بستی میں آ کے جب انہوں نے قدم رکھا
تو یہ جو لوگ اپنی فصلیں لگاتے تھے تو یہ دریائے چناب بہتا تھا، یہ دریائے چناب نا ان کی فصلیں بہا کے لے جاتا۔ اللہ اب وہاں پر بھی اس بستی کے اندر بھی ایک جادوگر تھا، اوئے اللہ لوگ اس کے پاس جاتے تھے۔ اب لوگ اس کے پاس جا کے انہوں نے شکوہ کیا کہ لو جی ہمارا جو ہے نا یہ پانی آتا ہے تو فصلیں بہا کے لے جاتا ہے، کچھ کرو۔ اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ لوگ آئے حضرت مہدی حسین شاہ صاحب کے پاس، حضور یہ معاملہ ہے۔ تو مہدی حسین شاہ صاحب آپ کیا کیا، آپ جب صبح فجر پڑھی نا تو دریائے چناب کے کنارے آ گئے، اور کنارے آ کے کھڑے ہو کے نا آپ نے ارشاد فرمایا تجھے مہدی حسین کا حکم ہے یہاں سے 1 میل آگے چلا جا، اللہ یہاں سے 1 میل دور چلا جا۔ اب اگلی رات ہوتی ہے تو صبح دیکھتے ہیں تو دریائے چناب 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آج بھی دیکھ لیں وہ فاصلہ وہیں کا وہیں ہے۔ کیا کہیں گے، ان اللہ کے ولیوں کے انداز بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ سبحان تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کہنے لگے دوگنا ہو جائے گا۔ واہ اب اس بی بی نے جب دودھ دیا نا تو لوگوں کا تانتا بج گیا۔ کیا کہیں، رائے جوگی جو ہے نا اس کو تو پریشانی لگ گئی، بھائی یہ تو میرا معاملہ بند ہو گیا، میرا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سبحان وہ نا اپنے مریدوں کو، اپنے خادموں کو کہنے لگا پتہ کرو کیا معاملہ ہے۔ خادم آئے، انہوں نے جا کے نا حضور داتا صاحب کے بارے میں سارا کچھ بتایا، تو کہنے لگا میں علم رکھتا ہوں، میرے پاس کمالات ہیں، میرے پاس طاقت ہے، میں جا کے مقابلہ کروں گا اور ہرا دوں گا۔ لیکن اس عقل کے اندھے کو یہ نہیں پتا تھا کہ تمہارے پاس وہ علوم ہیں جو شیطان کے ہیں، اللہ، جبکہ ادھر وہ علوم ہیں جو رحمان کی طرف سے ہیں، سبحان جو اللہ کی طرف سے ہیں۔ حضور داتا صاحب کے پاس آیا، آ کے سامنے بیٹھا، کہنے لگا جی آپ نے میرا راستہ بند کر دیا، میرا دودھ روک دیا ہے۔ حضور نے فرمایا بھائی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، وہ لوگ آ رہے ہیں، ان کو فیض مل رہا ہے، وہ لوٹتے جا رہے ہیں، ہم بانٹتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس نے نا ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ تو حضور داتا صاحب آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، سبحان تیرا ہی ذکر کرتا ہوں، تیرا ہی چرچا کرتا ہوں۔ اللہ میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ، میری عزت تیرے قبضے میں ہے۔ سبحان اللہ، حضور داتا صاحب اپنے جوتوں کو اشارہ کرتے ہیں، واہ ان کے جوتے اڑتے ہیں، تو وہ راجپال جوگی جو پہلے اڑتا جا رہا تھا، اوپر اٹھتا جا رہا تھا، حضور داتا صاحب کے جوتے اس کے سر پر لگنا شروع ہوئے تو وہ نیچے آنا شروع ہوا۔ اب یہاں پہ میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اللہ اکبر، عام طور پر نا کہہ دیتے ہیں جی راجپال جوگی ہار گیا، تو میں کہتا ہوں وہ ہارا نہیں تھا، اللہ اکبر، وہ ہارا نہیں تھا۔ ارے وہ جب داتا صاحب کے قدموں میں گرا تھا تو جیت گیا تھا۔ واہ واہ، سبحان جو ہندو مت تھا اس سے توبہ کر کے جب حضور داتا کی غلامی میں آ گیا، امام الانبیاء کی نوکری میں آ گیا، اللہ کے دین کا کلمہ پڑھ لیا، تو یہی تو جیتنا ہوتا ہے، سبحان اسی کو تو کامیابی کہا جاتا ہے۔ حضور حضرت امام شہداء حضرت حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بظاہر کیا تھا، بظاہر تو جسم ختم ہو گیا، بظاہر تو کٹ گئے، لیکن آپ کا نام آج بھی زندہ ہے اور تا قیام قیامت زندہ رہے گا۔ ہمارا حسین ہارا نہیں ہے، ہمارا حسین جیتا ہے اور کامیاب ہے۔ یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ وہ جادوگری سے توبہ کر کے حضور داتا کے قدموں میں گر گیا تو وہ جیتا نہیں، اللہ نے اس کو دین کی دولت عطا کر کے اس کو جو ہے نا وہ ہار کی بجائے جیت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو اس طرح حضور یہی آپ کے اسی کرامت کو دیکھ لیں تو آپ اسی کرامت سے سمجھ آ جائے گی کہ جہاں پر حضور داتا صاحب دودھ کے خزانے بانٹ رہے ہیں، اسی کی یاد میں آج بھی سبیل لگتی ہے۔ کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، اور وہ دودھ کا لنگر جو ہے نا حضور داتا صاحب کا جاری ہے۔ جنرل ضیاء الحق کی نا مجھے ایک بات یاد آ گئی، جنرل ضیاء الحق کا دور تھا تو ہوتا یہ ہے ہمارے پاکستان میں کہ جو بھی حکمران حکومت پہ بیٹھتا ہے تو وہ حضور داتا کی نگری ضرور حاضری دیتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق بھی وہاں پہ نا حاضری دینے کے لیے گئے۔ اب اس کو بڑا توجہ سے سماعت کیجیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب جنرل ضیاء الحق صاحب بھی وہاں پہ گئے نا تو دنیا کھڑی ہو گئی، بھائی ملک کا صدر بھی ہے، آرمی کا سربراہ بھی ہے، سب سے بڑا عہدہ اس کے پاس ہے، لوگ اٹھ کے سلام کر رہے ہیں، اٹھ کے سلام کر رہے ہیں، استقبال ہو رہا ہے، مل رہے ہیں۔ تو وہ جو آپ کے در دولت پہ نا سونے کا دروازہ جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ ایک ملنگ بیٹھا ہوا تھا، ایک درویش بیٹھا ہوا تھا، کیا کہیں، بے خبر ہے، اس کو نہیں پتا صدر آیا ہے، اس کے نہیں پتا یہ چیف آف آرمی سٹاف آیا، یہ کون ہے، ساری دنیا کھڑی ہے۔ سبحان اللہ، اب جب صدر ضیاء صاحب وہاں سے گزرے نا تو اس ملنگ کو بیٹھے دیکھا جو بے خبر ہے اس بات سے کہ یہ کون ہے تو کون نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تو صدر ضیاء قریب ہوا، جا کے سلام لی، لوگوں نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے، یہ پاکستان کا صدر ہے۔
یہ آرمی کا سربراہ ہے، اللہ، تو اس درویش نے ایک جملہ کہا تھا. اس نے پتہ کیا کہا تھا؟ واہ واہ، ہزاروں سلطنت بدلی، ہائے ہائے ہائے، ہزاروں بادشاہ بدلے، کیا کہنے، ہزاروں سلطنت بدلی، ہزاروں بادشاہ بدلے، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتا. اللہ، تو یہ حکومت سے صدا سے چل رہی ہے اور یہ انشاءاللہ چلتی ہی رہے گی الحمدللہ. تو اس طریقے سے آپ کا جو یہ داتا گنج بخش کا لفظ ہے نا، کیونکہ وہاں پہ لوگ آتے ہیں تو ہر طرح کے وہ اپنی مرادیں حاصل کر کے جاتے ہیں. اسی وجہ سے آپ کو حضور داتا گنج، اور بھی علماء نے بڑی ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہے میں اتنی بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. اچھا حضور، بڑی اختصار سے آپ کی تصانیف کا بھی تذکرہ کر دیں اور آپ کے وصال کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں. جہاں تک حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تصانیف کی بات ہے تو آپ نے مجموعی طور پر جو تصانیف لکھی ہیں ان میں 11 کی تعداد بھی ملتی ہے، 14 کی بھی علماء نے لکھا ہے اور 17 کی بھی آتا ہے، جن میں سے جو سب سے مشہور ہے آپ کی وہ ہے کشف المحجوب. اور کشف المحجوب یہ آپ کی وہ تصنیف ہے جس کے بارے میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مرشد کامل کا متلاشی ہو، ہائے ہائے ہائے، مرشد کامل کا متلاشی ہو، سبحان اللہ، وہ میری کشف المحجوب پڑھے، سبحان اللہ، تمہیں کامل مرشد کا راستہ مل جائے گا. سبحان اللہ. یعنی یہ تمہاری رہنمائی کرتی ہے. تو ایک تو کشف المحجوب ہے، اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے کشف الاسرار کے نام سے، کشف الاسرار ہے. اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے کتاب الصفات کے نام سے. اسی طرح آپ نے کتاب الطبیان بھی لکھی ہے، کتاب البیان بھی لکھی ہے. تو اس طرح 11، 14 یا 17 کے الفاظ ملتے ہیں جو آپ کی تصانیف ہیں. لیکن اس میں میں ایک بات عرض کرتا جاؤں کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک چھوٹی سی کرامت میرے ذہن میں آ رہی ہے، پھر میں وصال کی طرف جاتا ہوں. جب آپ اسی لاہور کے شہر میں اسی دریا پر آپ کا قدم رنجہ فرماتے ہیں نا، تو جو اس وقت کا جو ہندو دھرم تھا نا، جو حاکم تھا، اس کو جب پتہ چلا نا کہ یہ بندہ تو لوگوں کو اسلام کی طرف لا رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ، اس نے نا، مختصر میں اس بات کو عرض کرتا ہوں، اس نے اپنے چند چیلے بھیجے اور کہا جاؤ جا کے داتا صاحب کے خیمے کو آگ لگا دو. اللہ اکبر، اللہ. اب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ مصلی پہ تشریف فرما تھے، رات کا وقت ہے، وہ چوری چوری آئے، انہوں نے آ کے نا آپ کے خیمے کو آگ لگا دی. جو ہی خیمے کو آگ لگی نا تو حضور داتا صاحب زور سے کہتے ہیں اللہ ہو، اللہ، اللہ ہو کہا تو وہ آگ بجھ گئی. سبحان اللہ. انہوں نے پھر لگائی، سبحان اللہ، کیا کہ پھر لگائی، آپ نے پھر فرمایا اللہ ہو، آگ پھر بجھ گئی. جب تیسری مرتبہ انہوں نے آگ لگائی نا تو حضور داتا صاحب مسکرا کے دیکھ کے کہتے ہیں اوے مجھے جلانے آئے ہو، جا کے اپنے بادشاہ کا محل دیکھو. جب وہ واپس گئے تو وہ آگ جو ان کے خیمے کو لگانے آئے تھے وہی آگ بادشاہ کے محل کو لگی ہوئی ہے. اب وہ بڑے پریشان، بادشاہ نے کہا میں نے تمہیں بھیجا تھا ان کے گھر کو جلانے کے لیے، تم نے میرے گھر کو ہی آگ لگا دی ہے. تو کہنے لگے بادشاہ ہمیں سمجھ نہیں آئی وہ بندہ کیا ہے. پھر وہ بادشاہ خود چل کے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضور داتا صاحب کے توسل سے، آپ کے وسیلے سے اس ہندو کو بھی اسلام کی دولت عطا فرما دی. حضور داتا صاحب کے کتنے سارے کمالات ہیں، اگر ان کمالات کا ذکر کرتے جائیں تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم آپ کے کمالات کا اور آپ کے کرامات کا ذکر کرتے جائیں. جہاں تک آپ کے وصال کی بات ہے تو 19 صفر 445 ہجری ستمبر کا ماہ اور 1072 میں آپ کا وصال ہوتا ہے، اور اسی لاہور کی سرزمین میں آپ کا مزار پرانوار ہے جہاں پر الحمدللہ لاکھوں لوگ آتے ہیں. اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لوگ تو کہتے ہیں نا جی سارا لاہور وہاں سے لنگر کھا رہا ہے، تو میں کہتا ہوں سارا لاہور نہیں، سارا پنجاب نہیں، پورا پاکستان وہاں سے لنگر کھا رہا ہے. اور مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں چلتے چلتے یہ بھی عرض کرتا جاؤں. ایک نا میں اداریہ پڑھ رہا تھا، ایک فیچر پڑھ رہا تھا میں، اس میں ایک سکالر ریسرچ کر رہا تھا. ریسرچ کس بات پہ تھی کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں کہا تھا کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے. اللہ اکبر.
اور چاہیے بھی لمحے بھر میں. واہ واہ واہ. تو وہ اسکالر کہتا ہے میں نے سارا قرآن پڑھ لیا, سارا قرآن سمجھ آ گیا, لیکن یہاں پہ آ کے اڑ گیا کہ بھائی یہ ایک لمحے میں ملکہ بلقیس کا تخت آ جانا عقل نہیں قبول کرتی. کہتا ہے اس کی سرچ کرتے 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 وہ پاکستان آیا. جب پاکستان پہنچا نا, اللہ اکبر, تو کیا ہوتا ہے, حضور داتا کی نگری سے گزرا, وہاں پہ دیکھا لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اس نے روکا وہاں پہ, اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کوئی جاہل سا بندہ بولا یہ بے وقوف ہیں, یہ پاگل ہیں, یہاں پہ آ رہے ہیں. اس نے کہا کوئی پاگل ہوتا تو ایک ہوتا, دو ہوتے, چار ہوتے, یہ ساری دنیا پاگل نہیں ہے, کوئی معاملہ ہے یہاں پر. اب جو ہی وہ بندہ اندر داخل ہوتا ہے نا, وہ اسکالر, تو کیا ہوتا ہے, ایک ملنگ آیا, اس نے آ کے پوچھا چائے پینی ہے, چائے پینی ہے؟ اس نے کہا جی پینی ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ ملنگ آیا, چائے لے کے آیا. وہ اسکالر بیٹھا ہوا تھا, کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو کے کہنے لگا اس اللہ کی قسم جس نے پیدا کیا ہے, اب مجھے وہ آیت سمجھ آ گئی ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت کیسے آیا تھا. انہوں نے کہا وہ آیت تمہیں یہاں پہ کیسے سمجھ آئی ہے؟ کہتا ہے میں فرانس سے چل کے آیا ہوں, اور یہ جن برتنوں میں چائے لے کے آیا ہے انہی برتنوں میں اپنے گھر فرانس میں چائے پیا کرتا. سبحان اللہ. اگر میرے برتن وہاں سے آ سکتے ہیں, اور لاتا بھی کون ہے, حضور داتا کا ایک ملنگ لے کے آ رہا ہے. اگر ملنگ کے اندر اتنی پاور ہے تو پھر امام کی کیا بات ہوگی. حضور داتا صاحب کو اللہ پاک نے ڈھیروں کمالات سے نوازا ہے. کیا کہیں گے, یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم داتا جیسی ہستی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت اور محبت پیش کر رہے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس مجلس کو, اس کوشش کو, کاوش کو اللہ قبول فرمائے. DNN چینل جو دین کا درد رکھنے والے یہ میرے دوست ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے, اور ہمیں حضور داتا جیسی ہستیوں کی محبت اور صحبت اور غلامی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے حضور پروفیسر جمشید عزیز قادری صاحب بڑی دلنشین انداز میں حضور داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ کے حضور اپنی محبتوں, عقیدتوں, ارادتوں کا خراج پیش کر رہے تھے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اور جتنے حضور داتا کے چاہنے والے ہیں سب کو حضور داتا گنج بخش فیض عالم کا فیض نصیب ہو, اور آپ کی روشن تعلیمات پر ہمیں اور سب جتنے زائرین جو آپ کی عرص پاک پہ حاضر ہوتے ہیں سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس خوبصورت پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان محمد نذیر سیالوی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.